बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने खड़ा हूं। इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। खुरम फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है ये, और इस पर आपके लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत लेक्चर्स होते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ शोबा उर्दू से है, तो आपकी किताब जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, जमात दाहम के तलबा व तालिबात के लिए, यानी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये लेक्चर है। तो आइए हम आज आपके हिस्सा नज़म की जानिब बढ़ते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब से। और नज़म नंबर है आपकी 6, जमात दाहम है और इसका उन्वान है वगैरह। इसके शायर हैं अनवर मसूद साहब। अनवर मसूद पाकिस्तान की पहचान है। अनवर मसूद मज़ाहिया शायरी के बेहतरीन शायर हैं। आपको उर्दू और फ़ारसी ज़बान पर दस्तरस हासिल है और अनवर मसूद साहब माशाल्लाह से हयात हैं और इसी शहर इस्लामाबाद में आप जो हैं वो रहते हैं, मुकीम हैं। और मेरे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि मेरी अनवर मसूद साहब से मुलाकात भी है और आपके साथ एक मुशायरा यानी शायरी की महफ़िल वो भी मैंने पढ़ी हुई है बिहम्दिल्लाह। और अनवर मसूद साहब से हम लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार। और उनकी खासियत ये है अनवर मसूद साहब की कि आप जो हैं वो बंदे को 1 मिनट में हंसा देंगे अपनी शायरी से, 1 मिनट में रुला देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने महज मज़ाहिया शायरी की है, तंज़ो मज़ाह में आपका ज़्यादा काम है, लेकिन आपने संजीदा शायरी भी की और जो शायरी की वो कमाल की शायरी है। फ़ारसी ज़बान पर भी आपको जो है वो दस्तरस है। आप फ़ारसी के प्रोफेसर भी रिटायर्ड हैं और खुदा ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। खुदा हमेशा सेहत व आफ़ियत फरमाए। अनवर मसूद साहब के लिए वो पाकिस्तान की पहचान है और ये माखिज़ है दीवारे गिरिया अशार के पीछे। तो गिरिया जो है वो कहा जाता है रोना धोना, और अशार के पीछे ये उनकी किताब का नाम है जहाँ से ये नज़म ली गई है और इसकी हैयत है ये मज़ाहिया नज़म है। तो आइए हम इस नज़म को पढ़ते हैं। है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह। बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई है, थैले में तो कुछ और था सामान वगैरह। बेहिर्सो गरज कर्ज अदा कीजिए अपना, जिस तरह पुलिस करती है चालान वगैरह। अब होश नहीं कोई के बादाम कहाँ है, अब अपनी हथेली पे हैं दंदान वगैरह। किस नाज से वो नज़्म को कह देते हैं नसरी, जब इसके ख़ता होते हैं औज़ान वगैरह। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। हर शर्ट की बू शर्ट बना डाली है अनवर, यूं चाक किया हमने गरेबान वगैरह। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके पेपर में इसकी क्या वेटेज है। तो याद रखें, आपके पेपर का सवाल नंबर 2 जो कि सवालात और जवाब का होता है, और उसमें बे हिस्सा होता है जो कि 5 सवालात पर मबनी होता है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, ये 10 नंबर का होता है। इन्हीं में से कुछ अशार वहाँ दिए जाते हैं नज़मों में से, और उनमें से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं अशार के आखिर में, और उन सवाल का आपने जवाब लिखना होता है। और इसके अलावा आपके पेपर में मौजूद सवाल नंबर 4 जो कि 4 नंबर का होता है, जो कि नज़म की तशरीह पर मबनी है। इसी नज़म में से आपके जो हैं वो अशार बंद शामिल हो सकता है। 3 अशार पर मुश्तमिल बंद जो है वो नज़म का शामिल होता है तशरीह के लिए। आज की इस वीडियो में हम इस नज़म का वही जो तरीक़ाकार है मेरी तमाम वीडियोज़ में जो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज बताऊँगा, उनके मानी वो आपने पेपर में नहीं लिखने बल्कि वो सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं। उसके अलावा आपको मैंने फ़नी मुहासिल लिखवाने हैं, मफ़हूम लिखवाना है और हवाला जाती अशार बताने हैं और तशरीह का तरीक़ाकार बताना है कि जिसके ज़रिए आप ये 4 नंबर भी और ये तमाम सवाल जवाब को हल कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह। मुस्कान किसे कहते हैं? मुस्कान कहते हैं मुस्कुराहट को। कुर्बान जाना यानी कि ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, सदके हो जाना या वारी हो जाना। हम जैसे कोई चीज़ बहुत खूबसूरत हमें लग जाए तो हम कहते हैं कि मैं कुर्बान जाऊं, तो वो कहता है कि मेरा दिल और जान, दिलो जान यानी मेरे दिलो जान आपकी इस मुस्कान पर कुर्बान हैं। अच्छा, ये दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, अपनों के लिए भी कहा जाने वाला शेर है, लेकिन अगर तंज़ो मज़ाह की नज़र से देखा जाए तो तंज़िया अंदाज में तंज़ और मज़ाह में फ़र्क है।
عزیز طلباء و طالبات یاد رکھیے گا، مزاح وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ہنسانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ پیش کی جائے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے، ان کے غم کو تھوڑی دیر کے لیے بلانے کے لیے اور انہیں خوشی کی طرف لانے کے لیے جو چیز ہے وہ مزاح ہے، جبکہ طنز کا مقصد ہوتا ہے تنقید کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مزاحیہ انداز میں تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، یہ کہلاتا ہے طنز و مزاح۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صاحب اختیار لوگوں کی بات کرتا ہے شاعر، اور کہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں پر یہ جو مسکان ہے، یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ اصل مسکراہٹ نہیں ہے، میرے دل و جان اس پہ قربان گئے۔ یعنی یہ طنزیہ انداز میں، جیسے اگر ہم طنز کریں نا، کوئی برا کام کر رہا ہو اور پھر ہم اس پہ طنز کہیں تو کہتے ہیں قربان جاؤں، کیا اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہاں پر شاعر بھی طنز کر رہا ہے ان حکومتی کارندوں پر کہ جو ایسے اصول، جو ایسے ضوابط بناتے ہیں اور پھر مسکرا کر، اتنا سب کچھ کر جانے کے بعد بھی مسکرا کر اپنے چہرے پر ایک جھوٹی سی مسکراہٹ رکھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ تو وہ سب اچھا دکھانے کے لیے جو ہے وہ جو مسکراہٹ ہے، ایک جھوٹی، ایک فیک اسمائل ہے، اس کے بارے میں شاعر نے یہاں پر بات کی ہے۔ تو آئیے ہم اس کے فنی محاسن لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو فنی محاسن ہیں وہ ہیں دل و جان۔ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے مرکب عطفی، یعنی یہ حروف عطف کا استعمال ہوا ہے، اور دل اور جان، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہونٹ، ہنسنا، دل اور جان، یہ صنعت مرات النظیر ہے۔ مرات النظیر وہ صنعت ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہوئی چیزوں کا ذکر ہے۔ ہونٹ، پھر ان پہ آنا مسکراہٹ کا، پھر دل اور جان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی جسم سے ریلیٹ کرتی ہیں، مناسبت رکھتی ہیں، لہٰذا یہاں پر شاعر نے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ صنعت مرات النظیر ہے۔ مرکب عطفی وہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف عطف آئیں، جان و دل، اس دل و جان، اس کے درمیان جو ہے وہ واو آ گیا، تو یہ حروف عطف ہے۔ تو آئیے اس کا ہم مفہوم لکھتے ہیں۔ شاعر طنزیہ انداز میں حکومتی کارندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ہے، اس پر میرے دل و جان قربان ہوں کہ میں اس جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی مکاری کو جانتا ہوں۔ تو شاعر یہاں پر طنز کر رہا ہے۔ آئیے میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر طنزیہ انداز میں حکومتی کارندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ہے، اس پر میرے دل و جان قربان ہو کہ میں اس جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی مکاری کو جانتا ہوں۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ۔ تھیلا کسے کہتے ہیں؟ لگیج کو کہا جاتا ہے، ایک بیگ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہاں پر شاعر نے پھر طنز کیا اور ایک محاورے کا استعمال کیا، جو محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یعنی اس کے حقیقی معنی تو یہ ہے کہ ایک بلی جو ہے اس کو کسی بوری میں، تھیلے میں باندھا گیا تھا اور وہ اس سے نکل آئی باہر، یعنی اس کے اندر پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، جب بلی نکلی تو معلوم ہوا کہ بلی ہے۔ اور مجازی معنوں میں یہ ہے کہ کسی کی اصلیت کھل جانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں، ان کی جب کوئی بات باہر نکلتی ہے، بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے، تو بلی کو تو ہمیں بدنام کیا گیا ہے، تھیلے میں اصل میں کچھ اور سامان تھا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی مکاریاں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی عیاریاں اور دھوکہ دہی اور جو دغا بازی ہے۔ یعنی دیکھیے صرف حکومتوں پر نہیں، اگر عام انسان میں بھی دیکھا جائے تو عام انسانوں کے درمیان جو دغا بازیاں، جو دھوکہ، جو فریب، جو مکر پایا جاتا ہے، یہ اس مکر و فریب کی بات کرتے ہیں شاعر، اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ بلی تو مفت میں تھیلے سے باہر آ گئی، وہ بلی کو تو ہم نے مفت میں بدنام کر دیا، اصل میں تھیلے میں سامان کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ محاورتاً ہم یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، بلی کو تو بدنام کیا گیا لیکن اس کے پیچھے تمہاری مکاری، تمہاری عیاری اور تمہاری سازش شامل تھی۔
تو آئیے اس کے فنی معنی لکھتے ہیں. اس میں صرف محاورہ کا استعمال ہوا ہے، بلی کا تھیلے سے باہر آ جانا. اس کا مفہوم لکھتے ہیں، شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے بلی کو مفت میں بدنام کر دیا ہے، جبکہ تھیلے میں تو سامان کچھ اور تھا. اس سے مراد انسانوں کے چہروں کے پیچھے چھپا ہوا مکر و فریب ہے. مکر و فریب دھوکہ دہی کو کہتے ہیں، دھوکہ دینا. تو اس کا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں مفہوم. شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے بلی کو مفت میں بدنام کر دیا ہے، جبکہ تھیلے میں تو سامان کچھ اور تھا. اس سے مراد انسانوں کے چہروں کے پیچھے چھپا ہوا مکر و فریب ہے. بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ. اچھا جی، یہ ہمارا شعر نمبر 3 ہے. بے حرص و غرض. حرص کسے کہتے ہیں؟ لالچ کو کہا جاتا ہے. غرض مطلب، اور پولیس کا چالان کرنا. یعنی کہ شاعر نے یہاں پر تنقید کرتے ہوئے ایک طرف تو ان لوگوں پر تنقید کی ہے کہ جو قرض لے کر واپس نہیں کرتے، ایک ان پر تنقید کی، اور دوسرا پولیس پر تنقید کی. چونکہ آج کل پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں، خیر پورے پاکستان میں تو نہیں لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے کافی سخت جو ہیں وہ قانون بنائے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے میری نظر میں، اگر سمجھا جائے تو، اگر اس میں یہ کچھ نیگیٹو پہلو نہ ہوں. اچھا اقدام اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو سیفٹی ہے، روڈ پر چلتے ہوئے ایک دم اپنی لین تبدیل کر لینا، رانگ وے پر آنا، اوور سپیڈنگ کرنا، یا ایسی ڈرائیونگ کرنا جس سے خود کو بھی اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچے. ہمارے یہاں حادثات اسی وجہ سے ہوتے ہیں، تیز سپیڈ کی وجہ سے ہو گئے، گاڑی بائک ان کنٹرول ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ہیلمٹ نہیں پہنا تو بائک سے نیچے گر گئے اور سر پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہو گیا، جان چلی گئی. تو ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے، قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے ٹریفک قوانین بنائے گئے، جن کی پابندی کرنا، جن کو فالو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شہری کا فرض ہے. یہ پورے پاکستان میں یہ لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑے قانون یاد آ جاتے ہیں. ہم لوگ نہ سگنل کی جو ہے وہ، آپ دیکھیے اشارہ بند ہے، آپ کی سائیڈ کا سگنل آف ہے تو آپ انتظار کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ اس نے 2 سے 3 منٹ آف رہنا ہے. اگر آپ 2 سے 3 منٹ اپنی منزل پر لیٹ پہنچیں گے، پہلی تو یہ بات ہے کہ گھر سے اپنے وقت کا تعین کر کے نکلنا چاہیے کبھی بھی. اور اگر کسی وجہ سے آپ دیر سے جا رہے ہیں تو 2-3 منٹ اپنی اور دوسروں کی جان کی تو حفاظت کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے. تو ان کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن اس میں جو پولیس والوں کا کردار ہے، معذرت کے ساتھ اگر کوئی پولیس والے بھائی یا بہن میری یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ اس بات کو دل پر نہ لیں، لیکن ہمارے ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں، اس میں ان کا کردار یہ ہے کہ وہ بڑے ہی مطلب عجیب طرح سے اپنا فرض سمجھ کر جو ہے وہ چالان کرتے ہیں، کسی غلطی ہو یا نہ ہو. ابھی ایسا ہی ہوا ہے، میرے کچھ اپنی آنکھوں کے کچھ دیکھے ہوئے تجربات ہیں. اگرچہ الحمدللہ بحمدللہ میں ایک پروفیسر ہوں، ایک قوم کا جو ہے وہ مینٹور ہوں، رہنما ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ میری باتوں کو مجھے فالو کرتے ہیں. یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے لوگوں کو اچھی بات بتانا کہ وہ اس پر عمل کریں. میں پہلے خود وہ اختیار کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو تم اچھا بنانا چاہتے ہو تو اپنے عمل سے اچھا بناؤ، محض باتوں سے نہیں. اگر میں یہاں باتیں کرتا رہوں، یوں نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، چلان یوں ہوگا، یہ ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ نہیں ہے کہ میں خود پہلے وہ کر کے بتا دوں. تو الحمدللہ میں کسی قسم کی وائلیشن نہیں کرتا. گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے،
تمام کاغذات پورے ہیں، لائسنس بنوا لیا ہے، اور ہیلمٹ کا استعمال، گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ کا استعمال گاڑی میں، اور پھر جاتے وقت کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس سے خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچے. تو یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. لیکن پولیس کا یہاں پر جو کردار ہے اسے ذرا تھوڑا سا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. بندہ بھی دیکھا جاتا ہے، وائلیشن اگر کوئی کرتا ہے تو ضرور چلان کیجئے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو خدا را اس کو تو مت تنگ کیجئے کہ وہ اپنی منزل سے دیر پر نہ پہنچے. تو دیکھیے یہاں پر انور مسعود نے بھی تنقید کی پولیس پر، تو کہا کہ وہ اپنا فرض سمجھ کر، اور کوئی فرض ادا کریں نہ کریں لیکن چلان ضرور کریں گے پولیس والے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے یہ انور مسعود صاحبہ نے کی، صاحب نے کی، معذرت، انور مسعود صاحب میں صاحبہ کہہ گیا، بہت معذرت. بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، کہ کسی بغیر لالچ کے، کسی غرض کے بغیر، لالچ اور مطلب کے بغیر جو ہے وہ اپنا قرض دے دیجئے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرض لے کر غائب ہو جاتے ہیں. اکثر دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے پاکستان میں کہ ادھار ایک جادو ہے، جو لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے. تو واقعی یہ بات صحیح ہے. اور اپنا جو آپ نے قرض لیا ہے جس مدت پر، یہ ایک اخلاقاً بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارا اسلام بھی اس سے روکتا ہے. جو آپ نے قرض لیا ہے وہ اپنا وعدے کے مطابق ادا کیجئے. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو جس سے قرض لیا ہے، قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا وقت دے دے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس نے ایک نیکی پہلے کر دی قرض دے کر، اور پھر اب وہ اس نیکی کو ضائع نہ کرے قرض کا سختی سے مطالبہ کر کے. اگر تھوڑا وقت چاہیے اگلے آدمی کو تو اس کو ضرور وقت دے، لیکن اگلے آدمی کو بھی چاہیے کہ اس نے اگر قرض لیا ہے تو اپنا فرض سمجھ کر اس قرض کو ادا کرے، واپس دے وقت پر. اگر نہیں دے سکتا تو جا کر منت گلا کرے اس آدمی کی، اس کو کہے کہ مجھے اور وقت دے دو. اور اگلے کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی کا اختیار کرے، حالات اس کے دیکھے، اور بلا وجہ جا کر لوگوں کی منتیں نہ کیجئے. اگر مجبوری ہے تو واقعی. اور پھر جو قرض دے رہا ہے، جس نے پیسے واپس لینے ہیں اپنا قرض، ٹھیک ہے، تو وہ اس شخص کو وقت دے اور تحقیقات کرے کہ کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے حالات ایسے ہی ہیں. اگر حالات ایسے ہیں تو پھر اس پر سختی نہ کرے، اور اگر حالات اس کے واقعی اچھے ہیں اور وہ جان بوجھ کر قرض نہیں عطا کرنا چاہ رہا تو پھر واقعی قانونی کارروائی کے ذریعے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس شخص سے اپنا قرض واپس لے، قانون کو ہاتھ میں مت لے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ نور مسعود صاحب نے یہاں پر کی ہے. بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ. تو بے حرص و غرض، یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ مرکب عطفی ہے، اور اس کا مفہوم لکھیے. شاعر نے پولیس پر اور تنقید کرنے والوں، پولیس پر اور معذرت قرض واپس نہ کرنے والوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس سے کچھ سیکھ لیجئے، وہ اپنا فرض ادا کریں نہ کریں مگر چالان ضرور فرض سمجھ کر کرتے ہیں. اسی طرح آپ بھی فرض سمجھ کر اپنا قرض ادا کیجئے. میں اس کو پھر پڑھ دیتا ہوں. شاعر نے پولیس پر اور قرض واپس نہ کرنے والوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس سے کچھ سیکھ لیجئے، وہ اپنا فرض ادا کریں نہ کریں مگر چالان ضرور کرتے ہیں، فرض سمجھ کر کرتے ہیں. اسی طرح آپ بھی فرض سمجھ کر اپنا قرض ادا کیجئے. شعر نمبر 4. اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ. اچھا جی، دندان دانت کی جمع ہے، دانتوں کو دندان کہا جاتا ہے. اس شعر میں شاعر نے
چونکہ انور مسعود صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی کافی بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، اور لیکن ماشاءاللہ آپ کا حافظہ بڑا زبردست ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم نے جس مشاعرے پہ ان کو بلایا تھا، میں ان کے ساتھ موجود تھا، تو انور مسعود صاحب کو وہ چونکہ اوپر ہم سیکنڈ فلور پر تھے تو لفٹ کے ذریعے آپ کو لایا اور لے جایا گیا، تو گاڑی سے اتارنے کے لیے میں اور میرے ساتھ 2 دوست اور تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ گئے، تو انور صاحب جو ہیں وہ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ ہم سے ملے، بڑی شفقت سے ملے، ہم پکڑ کے ان کو اوپر لے کر آئے، اوپر تک لفٹ میں آپ کو بٹھایا گیا عزت و تکریم کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ہی مدعو تھے پاکستان کی پہچان طنز و مزاح کے شاہکار سید سلمان گیلانی صاحب، کیا زبردست شاعر ہیں، آپ بھی موجود تھے ماشاءاللہ۔ سید سلمان گیلانی صاحب بھی اب مکمل صحت یاب ہیں، آپ کی پوسٹ میں دیکھتا رہا اور آپ کی طبیعت بھی پوچھی میں نے، تو سید سلمان گیلانی صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں بیمار تھے، خدا تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تو انور مسعود صاحب جو ہیں وہ کافی بوڑھے ہیں، تو یہ انہوں نے بوڑھوں پر تنقید تو نہیں کی، صرف ہنسانے کی خاطر یہ کہا، حالانکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، اور انور صاحب کیونکہ خود بھی آپ بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن پاکستان کی وہ پہچان ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ۔ ہتھیلی پہ دندان آنا محاورہ ہے، ہتھیلی پہ دانت آنا یعنی بڑھاپا آ جانا۔ وہ کہتے ہیں اب تو مجھے یہ بھی نہیں یاد، یعنی یادداشت بھی چلی جاتی ہے بڑھاپے میں، ٹھیک ہے، یاد ہی نہیں ہے بادام کہاں رکھے ہیں، اور پھر بادام اگر مل بھی جائیں تو کیا ہی ہو جائے گا، میرے تو دانت ہی ہتھیلی پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا، اور بڑا وہ مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ کہتے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی بوڑھے کی، کسی بزرگ کی، بلکہ ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ اس عمر میں آ کر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، بزرگوں سے مجھے بڑی محبت ہے، اور بزرگ واقعی سرمایہ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ، اگرچہ انہیں کچھ یاد رہے نہ رہے، ہم جوانوں کو اگر یاد ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو یہ دیکھیے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ، اس میں جو ہے یہ محاورہ استعمال ہو گیا، ہتھیلی پر دندان آنا یعنی کہ بڑھاپا آ جانا۔ تو اب اس کا مفہوم لکھیے، شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب نہ تو یادداشت کام کرتی ہے اور نہ ہی اب دانت باقی رہے ہیں کہ بادام ڈھونڈ کر کھائے جائیں۔ تو دیکھیے، شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب نہ تو یادداشت کام کرتی ہے، نہ ہی اب دانت باقی رہے ہیں کہ بادام ڈھونڈ کر کھائے جائیں۔ 5واں شعر دیکھیے، کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری۔ اچھا، یہ نثری نظم اردو ادب کی ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، نثر کی طرح وہ دکھتی ہے، لیکن اصل میں ہوتی وہ نظم ہے، اس کا ایک جو ہے متعین کردہ موضوع ہوتا ہے، لیکن اس میں نہ تو بحر ہوتی ہے، نہ اس میں وزن ہوتا ہے، نہ ہی اس میں جو ہے وہ ردیف و قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، وہ ہر چیز سے بہرہ ہر چیز سے آزاد نثر کی حیت میں لکھی جاتی ہے، اسے نثری نظم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ناز کسے کہتے ہیں؟ ناز یعنی بڑے ہی انداز سے۔ یہ موجودہ دور کے شعراء پر اور بڑی زبردست تنقید کی ہے انور مسعود صاحب نے، میں اس تنقید میں انور مسعود صاحب کا حامی ہوں بالکل، اور میں اس چیز کو کہتا ہوں کیونکہ شاعری کا حسن ہی وزن ہوتا ہے۔ ہاں، نثری نظم میں بھی حسن ہے، نثری نظم کہنے والے شعراء کو میں برا تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے اوزان ہی خطا ہیں۔ اوزان یعنی وزن کی جمع ہے، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، خطا یعنی غلط ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے اوزان، ٹھیک ہے، یا تو اس میں اگر پابندی بھی ہے تو نہ تو بحر کی پابندی ہے اور نہ ہی وزن کی ہے، تو کوئی اس میں پھر فائدہ تو نہیں ہے، یعنی نہ وہ بحر ہے، بے بحر شعر، بے وزن شعر ہے، لیکن نثر کی حیت میں ہے، اگرچہ اس میں موضوع اور عنوان موجود ہے۔ اسپیشلی یہ جو آج کل کے خود کو ترقی پسند شعراء کہتے ہیں، تو ترقی پسندیدیت جو ہے وہ لبرلزم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ترقی پسندیدیت تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ خود کو
اچھے پازیٹیو وے میں بدلاؤ آپ اپنے اندر لے کر آتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل یہ کہہ لیں کہ بس ہم ہی بہت بڑی چیز ہیں اور پھر اس طرح کی نظمیں لکھ کر خود کو بڑا شاعر بھی گردانتے ہیں. چلیں یہ تو زیادتی نہ کریں شاعری کے ساتھ. ٹھیک ہے, وزن جو ہے وہ شاعری میں وہی تو اصل چیز ہے. اوزان بے بہر شعر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, یہاں پر انہوں نے موجودہ دور کے شعراء پر جو ہے وہ تنقید کی ہے. آج کل ہر ایک جو ہے وہ ٹک ٹاک, فیس بک, انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شاعر بنا ہوا پھر رہا ہے, لیکن اس کو شاعری کی الف بے بھی نہیں پتا. شاعری بڑی مشکل بات ہے. اردو ادب کے اندر جو ہیں وہ 99 بحور ہیں, جن میں سے 19 پر اقبال جو ہے ان کی دسترس ہے. اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں شاعری از پیشائے پیغمبری. تو شاعری کوئی آسان کام تھوڑا ہی نہ ہے. تو یہاں پر جو بسایا محبوبہ کی باتیں کر لی, محبوب کی باتیں کر لی, اور جس طرح کا معیار ہے شاعری کا اور پھر نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے, یہ تو ایک قسم کی گمراہی ہے. تو جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ, کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری, جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ. یہاں پر وہ کہہ دیتے ہیں, اشارہ کیا گیا تو اس میں اشارہ استعمال ہوا فنی محسن میں. مفہوم دیکھیے, شاعر موجودہ زمانے کے شعراء پر, اچھا موجودہ دور میں سارے ہی ایسے نہیں ہیں, بڑے بڑے کمال کے شعراء موجود ہیں, نوجوانوں میں بڑے کمال کے شعراء موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں شاعر موجودہ زمانے کے شعراء پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نثری نظم یعنی ہر قاعدے سے آزاد نظم. کچھ شعراء کس طرح کہہ دیتے ہیں جبکہ اس میں تو وزن ہی نہیں ہوتا. شاعر موجودہ زمانے کے شعراء پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں نثری نظم یعنی ہر قاعدے سے آزاد نظم. کچھ شعراء کس طرح کہہ دیتے ہیں جبکہ اس میں تو وزن ہی نہیں ہوتا. شعر نمبر 6, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. یہ سب سے بہترین حاصل کلام شعر ہے. حاصل کلام شعر وہ ہوتا ہے کہ جس شعر میں پوری غزل کا یا نظم کا یا پورے کلام کا نچوڑ ہوتا ہے. تو اس شعر میں پورے کلام کا نچوڑ ہے. اچھا, اس شعر میں ایک سند استعمال ہوئی ہے عزیز طلباء و طالبات. آپ دیکھیے اس شعر میں نا, بک میں آپ کی کتاب میں شاید اس نے یہ واوین نہ لگائے ہوں, علامت واوین. واوین کہا جاتا ہے ایسی علامت کو کہ جو دو یعنی کہ بنیادی طور پر جب کسی آدمی کی کوئی بات, آپ کسی اور کی کہی ہوئی کوئی بات, قول یا کوئی مصرع یا شعر آپ اپنی شاعری میں یا اپنی نثر میں کسی کی کہی ہوئی بات آپ جو ہے وہ اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ شامل کرتے ہیں تو اسے تضمین کہا جاتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ واوین کی علامت ہوتی ہے. واوین یہ انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں, اردو میں انہیں کہا جاتا ہے. اسے علامت, انگلش میں انہیں انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے معذرت, اور اردو میں انہیں جو ہے وہ واوین, علامت واوین کہا جاتا ہے. جب بھی کسی کی بات کو کوٹ کرنا ہو اپنی بات میں تو یہ جو مصرع ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں, یہ مصرع شاعر مشرق حکیم الامت دانائے راز حضرت علامہ محمد اقبال کا مصرع ہے. آپ کا شعر ہے پورا یوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اس مصرے کو اپنے شاعری میں انور مسعود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا. جب کسی شاعر کا ایک مصرع یا پورا شعر لے کر اس کے ساتھ کچھ اور اشعار یا مصرے شامل کر کے اس کو اپنی نظم میں شامل کیا جائے تو وہ صنعت تضمین کہلاتی ہے. یہاں میں ابھی لکھوں گا. تو یہاں پر اس نے کہا جمہوریت کیا ہے, ڈیموکریٹک سسٹم. تو شاعر نے طنز کیا کہ گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. وہ جو ایک ٹرم ہمارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو تانا دینے کے لیے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یعنی گھوڑوں کا بکنا. اب کیا ہوتا ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ جیت گئی, اب وہ تھوڑی سی مطلب دونوں پارٹیوں میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا حکومت کون بنائے گا, الیکشن ہو گیا, ڈما ڈول ہے سسٹم. اب ایک پارٹی جو ہے اس کو کینڈیڈیٹس چاہیے, وہ آزاد امیدواران کو پیسے دے دے کے بلا رہی ہے
ٹھیک ہے، ایک تو وہ بک رہے ہیں، کروڑوں روپے دے دے کے انہیں بلایا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، وہ بک رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے لوگ جنہیں پتہ چل رہا ہے کہ اب ہماری پارٹی جو ہے نا، دوسری والی پارٹی کے پاس پیسہ بہت ہے، پاور بھی ہے، وہ لوگوں کو خرید کے کینڈیڈیٹس کو اپنی طرف لا رہی ہے، جو جیتے ہوئے ہیں جس حلقے سے، تو یہ اپنی جو ہے وہ مشترکہ حکومت، صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت بنا لے گی۔ تو اس لیے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا جاتا ہے، جو پاور میں ہے پارٹی، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو بانی ہے، وہ کیا کرے گا کہ وہ پیسہ دے دے کے اپنی جیب سے دوسرے لوگوں کو اور سیٹوں کا لالچ دے دے کے اپنے ساتھ ملائے گا۔ اب اپوزیشن والی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا کریں گے، وہ پیسوں پر یا عہدے پر بک جائیں گے اور اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری میں، پھر جب اس کو دیکھیں گے یہ پاور میں نہیں ہے تو اس پارٹی میں۔ تو یہ انسانوں کا گھوڑوں کی طرح بکنا ہے، یعنی جیسے گھوڑا ایک کے پاس دوسرے کے پاس ایک ریس جیت گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے دوسرے نے منہ مانگے داموں اس گھوڑے کو خرید لیا، اس مالک نے لالچ میں پیسے کے دے دیا، اب وہ گھوڑا وہاں پر آگے اس سے بک گیا، یوں بکتے بکتے، یعنی وہ کہتا ہے انسان نہیں گھوڑے ہیں جمہوریت میں بکنے والے۔ اور یہی ہوتا ہے یہ ڈیموکریٹک جو پاکستان کے اندر ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے، جمہوری ڈرامہ ہے یہ، حالانکہ جمہوریت بڑی زبردست چیز ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے ڈیموکریسی یا جمہوریت؟ المختصر طلبہ و طالبات آپ کی سمجھ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمہوریت کے اندر، جمہوری نظام کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی سے، عوام کے ووٹ کے ذریعے عوام کا مختص کردہ کوئی نمائندہ ہوتا ہے جو عوام میں سے ہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اوپر حکومت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر تو بس جس کا دل آیا پیسے سے خریدا، لوگ بنائے اور مسلط کر دیے۔ تو یہاں پر سند تضمین کا استعمال ہوا۔ جمہوریت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، طرز حکومت، طرز یعنی طریقہ حکومت کا، گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ تو یہاں پر کی طرح کا لفظ آیا، اس کو تشبیہ نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے سند تضمین، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، تو ایک یہاں پر تعداد بتائی گئی، تو سند سیاق الاعداد بھی موجود ہے، یعنی جس سند میں تعداد بتائی جائے، گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ اس کو آپ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گھوڑوں کی طرح بک گیا، تشبیہ، ٹھیک ہے جی۔ تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کے جیسا قرار دینا۔ تو یہاں پر انسان کو خامی کی وجہ سے گھوڑوں کی طرح قرار دیا گیا۔ اب اس کا جو ہے وہ مفہوم لکھیے۔ شاعر نے جمہوری تماشا لگانے والے حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے اصل مطلب کو تبدیل کر کے انسان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، شاعر نے جمہوری تماشا لگانے والے حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے اصل مطلب کو تبدیل کر کے انسان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آخری شعر دیکھیے، ہر شرٹ کی بو شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ اچھا، بو شرٹ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ میلی کچیلی گند، اور مطلب وہ یہ ہے کہ شرٹ جو بار بار پہنی جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ میلی کچیلی ہو کر اتنی زیادہ میلی ہو جائے کہ اس کو دھویا ہی نہ جائے، اور وہ پھر اسی میل سے پھٹ کر اس کا گریبان چاک ہو جائے۔ گریبان کس کو کہتے ہیں؟ یہ سامنے جو ہے یہ قمیض کا حصہ ہوتا ہے، اور گریبان کو چاک کرنا یعنی کہ پھاڑنا، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ یہ جو گریبان چاک کرنا ہے، یہ اردو ادب کے اندر ایک اصطلاح ہوتی ہے، پھٹا ہوا گریبان، یعنی کہ یہ محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے حقیقی معنی تو یہ ہے گریبان کو یوں پھاڑنا، لیکن جب محبوب کی یاد آتی ہے نا، محب کو، عاشق کو، چاہنے والے کو، تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، محبوب سے ملنے کے لیے اس کو پھر محبوب پہ غصہ آتا ہے، اس کی بے وفائی پر، اس کی بے اعتنائی پر، اور اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے رخی پر۔
تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہی گریبان پہ وہ غصہ نکالتا ہے، چاک کرتا ہے گریبان کو، اور ویسے چاک کے گریبان اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح چاک کے گریبان کی یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا دل جس پر محبوب کی بے رخی کے چوٹ لگے ہوں، زخم لگے ہوئے ہوں۔ تو وہ کہتا ہے، مزاحیہ انداز میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ایک شرٹ کو اتنی دفعہ پہنا ہے کہ اس کا گریبان خود بخود پھٹ گیا، میں نے تو اس طرح چاک کے گریبان کیا، یعنی کہ وہ طنز کر رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ انور مسعود صاحب کی آپ شاعری سنیں، ان سے ملیں، ان کی شخصیت محبتوں سے بھری ہوئی شخصیت ہے، لیکن طنز اور مزاح میں دیکھیے کیا خوبصورت استادی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے فنی محسن میں محاورہ ہے، محاورہ استعمال ہوا ہے، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ اب اس کا مفہوم لکھیے۔ شاعر مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے تو محبوب کی یاد میں اس طرح اپنا گریبان چاک کیا کہ ہر شرٹ کو اتنا استعمال کیا کہ وہ بو شرٹ بن گئی۔ دوبارہ دیکھیے، شاعر مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے تو محبوب کی یاد میں اس طرح اپنا گریبان چاک کیا کہ ہر شرٹ کو اتنا استعمال کیا کہ وہ بو شرٹ بن گئی۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیں اس میں۔ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ اس کی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سبھی کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس کرسی کی جو جنگ ہے اس میں ہمارے حکمرانوں کو اس کا جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو وہ ضرور اپنی کرسی کو چھوڑ دے۔ اس میں خاموش پیغام ہے۔ ان سے امید نہ رکھ ہیں یہ سیاست والے، یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرنے والے۔ یہ بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری شعر ہے، کھانے کو تو کھا جاؤں بہت کچھ میں بھی، پر فرض جو کھانے کا پر قرض جو کھانے کا مزہ اپنا مزہ ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے قرض نہ عطا کرنے والوں پر تنقید کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ بات بیان کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا اور کمنٹ اچھا سا ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔